अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का उर्दू इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में खैर मकदम हैं। चूँकि हमारे पास जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज ऑनलाइन होने की वजह से उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उर्दू इंस्टीट्यूट का कि उर्दू इंस्टीट्यूट गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से शिकागो में उर्दू की शम्मा जलाए हुए है और कई मेयारी प्रोग्राम पेश किए जा चुके हैं। इस इदारे की एक मुस्तकिल नशिस्त हर माह की चौथी इतवार को शामबग लाइब्रेरी में हुआ करती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये काम गुज़िश्ता चंद महीनों से रुका हुआ था क्योंकि लाइब्रेरी में प्रोग्राम करने की सहूलत फ़िलवक्त नहीं है। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि इस नशिस्त को हम ऑनलाइन पेश करेंगे और इस सिलसिले की पहली नशिस्त आज मुनक़्क़िद हो रही है। गो कि हम किसी हद तक घरों में क़ैद हैं, लेकिन अगर फ़िक्र आज़ाद हो तो हकीकत में इंसान आज़ाद है। इक़बाल ने कहा था कि बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे क़फ़स जो फ़ितरतन आज़ाद होता है। तो बस इसी शेर की ताबीर है समझिए जो हम ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर उर्दू के लिए चल रहे हैं। आज का प्रोग्राम उर्दू की दो अहम शख्सियतों की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मखसूस रखा गया है, जिसकी तफसील जनाब अमीन हैदर कुछ ही देर में आपको बताएंगे। हमारी हर माह की नशिस्त जो शामबग लाइब्रेरी में होती है उसके दो सेक्शंस जो रेगुलर सेक्शंस हैं वो एक है कि आपकी तख्लीक़ात और निगारिशात, जिसको काफ़ी अहमियत हासिल है क्योंकि इसके ज़रिए से है जो अदब शिकागो में तख्लीक़ हो रहा है उसे हम उर्दू वालों के सामने पेश करने का मौका मुहैया करते हैं। इसी तरह एक और हिस्सा इस माहाना नशिस्त का है जिसका उन्वान है अशार व इज़हार। इस प्रोग्राम में हम दो अशार पेश करते हैं और जो सामीन या हाज़रीन वहाँ मौजूद होते हैं उनसे हम उन अशार के बारे में उनकी राय मांगते हैं। इस तरह एक शेर की कई जहतें हमारे सामने आ जाती हैं, लोगों को शेर समझने का भी मौका मिल जाता है इसमें। ये दोनों हिस्से आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रोग्राम ख़ास तौर से इन दो हज़रात की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रखा गया है। अलबत्ता हम जब जुलाई का प्रोग्राम पेश करेंगे तो इसमें इन दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे और मैं हमारे उदबा और शोरा से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो अपना कोई कलाम, कोई अफ़साना पेश करना चाहते हैं जुलाई के प्रोग्राम में तो बराह करम 15 जुलाई तक हमें हमारे ईमेल पे इत्तला दे दें ताकि हमको प्रोग्राम बनाने में सहूलत रहेगी। उर्दू इंस्टीट्यूट का ईमेल एड्रेस है urduinstitute@gmail.com। इसको मैं चैट पे भी डाल देता हूँ अभी थोड़ी देर में ताकि आप हमारा ईमेल एड्रेस देख ले सकते हैं। और मैं ख़ास तौर से हमारे जो मेहमान मुक़र्रिरीन हैं आज के, जो बड़ी क़दावर शख्सियत हैं, उनका खैर मक़दम करता हूँ। मोहतरमा रज़िया फ़सीह अहमद साहिबा, मोहतरमा इशरत आफरीन साहिबा जो ह्यूस्टन से ज्वाइन कर रही हैं, और डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी साहब जो कि कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें हैदराबाद से ज्वाइन करेंगी, हैदराबाद दक्कन से डॉक्टर हुमैरा सईद जो वहाँ के एक कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। तो इस तरह प्रोग्राम चलेगा। मैं अमीन हैदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ से इस प्रोग्राम को अपने तहत ले लें और यहाँ से शुरू करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर लतीफ़ साहब साहब खुद उर्दू इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनरल हैं और आपका तदरीस से ताल्लुक़ भी है, लेकिन तदरीस से ज़्यादा आपकी तवज्जो अदब पे रहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इनायत। और देखिए कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दुनियाए उर्दू अपने बहुत सारे प्यारों से महरूम हो गई। तो आज का हमारा प्रोग्राम दो शख्सियात का इहाता करेगा, लेकिन उन तमाम शख्सियात का हल्का सा तज़किरा करना मैं मुनासिब समझूंगा जो हमसे रुखसत हो गए हैं। और उनमें सबसे पहले हमें जो खबर आई थी वो मुश्तबा साहब की थी कि वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। फिर डॉक्टर आसिफ फ़र्रुख़ी के इंतकाल की खबर मिली जिसने दिल रेज़ा रेज़ा कर दिया। फिर ये इत्तलाई सरवर जावेद मेरे लड़कपन के दोस्त हैं, बहुत हमारा वक्त गुजरा पाकिस्तान में, एक दानिश्वर, एक शायर और एक नाक़िद की हैसियत से पहचाने जाते थे। तो फिर ये इत्तलाई कि सरवर जावेद सफ़र जावेदा की तरफ रवाना हो गए और उनका एक शेर इस मौके की मुनासिबत से मुझे इतना याद आ रहा है कि सदाए
नवाए अहद था रस्म कोहन से हार गया, नवाए अहद था रस्म कोहन से हार गया, मैं कोहकन था सो अपने बदन से हार गया। अभी हम समझे भी नहीं थे कि फिर गुलजार देहलवी साहब की खबर आई कि वो गुलजार हस्ती को खैरबाद करके रुखसत हो गए हैं, और उनके वो शेर जो हम उनकी ज़बानी कभी सुना करते थे आज बहुत ही मुझे याद आ रहे हैं, और वो ये थे कि मजमू है गौहर फिक्र जवां है मेरी, कौसर में धुली तर्ज़े बयां है मेरी, दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़बां है मेरी। ये अशार अक्सर उनसे महफिलों में सुनते थे, और एक शेर जो आज बहुत शिद्दत से याद आ रहा है उनका, और वो ये है कि वो फरमाते थे खुद अपने लिए कि मिटती हुई दिल्ली का निशा है हम लोग, ढूंढोगे कोई दिन में कहाँ हैं हम लोग। तो ये तमाम वो शख्सियतें, ये खुद देहलवी साहब जो है गंगा जमनी तहजीब की जीती जागती तस्वीर थे। फिर खबर ये आई कि तारिक अजीज साहब अल्लाह को अजीज हो गए। तारिक अजीज साहब रेडियो के एंकर की हैसियत से जाहिर बात है उनकी एक गहरी शनाख्त है, लेकिन अदब में भी उनका बड़ा मकाम है, क्योंकि उन्होंने वहाँ बैतबाजी का एक प्रोग्राम शुरू किया, फिर उनके अपने कॉलम होते थे, उसकी भी एक किताब, उसका पूरा एक मजमुआ उनका छपा, और वो मजमुआ जो है उसका नाम दास्तान उन्होंने रखा। और उनके उर्दू शेर तो मुझे याद नहीं है, सच्ची बात है, लेकिन उनका जो पंजाबी कलाम का एक मजमुआ शाया हुआ, और वो था हमजाद दा दुख। फिर उसके बाद आखिर में जो खबर आई वो थी प्रोफेसर मंजर अय्यूबी साहब की, कि उन्होंने दुनियावी मंजर से पर्दापोशी फरमा ली है। तो ये तमाम लोग उर्दू के बेहतरीन खिदमत गुजार थे, इन्होंने उर्दू को वो कुछ दिया है कि जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तो इन तमाम मरहूमीन के लिए दिली दुआए मग़फ़िरत। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे आज के प्रोग्राम में हम 2 अफराद को खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिसमें डॉक्टर आसिफ फर्रुखी साहब और मुश्तबा हुसैन साहब हैं। और पहला प्रोग्राम जो डॉक्टर आसिफ फर्रुखी पर है, इससे पहले कि मैं अपनी मेहमान को दावत दूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें, डॉक्टर शेर शाह सैयद के मजमून का एक तराशा पढ़ना चाहूँगा। वो डॉक्टर शेर शाह सैयद साहब आसिफ साहब के बारे में फरमाते हैं कि क्या नहीं थे वो अच्छे दोस्त, बच्चों में बच्चों की तरह घुल मिल जाए, बुजुर्ग उन्हें तलाश कर कर के मिलते थे, अदीबों फनकारों शायरों में मकबूल, हबीब यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात शहद की मक्खी की तरह उनका तवाफ करते थे, नक्काद ऐसे कि कलम की नोक तलवार बन जाए और गुलाब भी, नसर लिखे तो ऐसी कि पढ़ने वाला मदहोश हो जाए, तारीख पर उनकी नजर, औलिया सूफियों और पढ़े लिखों की तलाश में हर वक्त रहते, मराकश के किसी सूफी की महफिल में तो कभी खटमंडो में मंदिर के अंदर पंडित के साथ, न्यूयॉर्क, लंदन, जर्मनी और स्वीडन की अदबी नशिस्तों के मेहमान, उर्दू और इंग्लिश दोनों में यकता, सिंधी जबान की रिवायतों के मद्दा, सराइकी की शीरीनी को समझने वाले, नक्शे कार्ल मार्क्स और दांते की दीवानगी से वाकिफ, जामे मिलिया दिल्ली में क्या हो रहा है, कलकत्ते यूनिवर्सिटी में उर्दू का शायर कौन है, अंग्रेजी अदब पर गहरी नजर, न्यूयॉर्क और ग्रांटा में क्या छप रहा है, कनाडा में किस खातून को अदब का नोबेल प्राइज मिला है, बॉलीवुड, ईरान, मिस्र, चेकोस्लोवाकिया की फिल्मों से लेकर लंदन और हॉलीवुड की फिल्मों पर नजर। किताबें तो वो इस तरह पढ़ते थे जैसे भूखे परिंदे दाना चुगते। किसी की जाती लाइब्रेरी में इतनी ज्यादा और नायाब किताबें उन्हीं के घर पर देखी जिनमें से बेशतर उनकी पढ़ी थी। पाकिस्तानी फनकारों की कीमती पेंटिंग्स का जखीरा उनके पास, लोगों को एक दूसरे से मिलाना, जरूरत पर काम आना उन्हीं को आता था। इल्म और अदब की महफिल से निकले तो यूनिसेफ के आसिफ कहलाए। हेल्थ या पब्लिक हेल्थ, औरतों और बच्चों की सेहत पर ऐसा काम किया कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। क्या आदमी थे वो, सोच कहीं पर रुक नहीं रही। ये तहरीर पढ़कर मुझे एक मिसरा याद आया कि एक धूप थी के साथ गई आफ्ताब के। खातिन हजरात, अब मैं अपने प्रोग्राम का आगाज इशरत आफरीन साहिबा से करना चाहूंगा। इशरत आफरीन साहिबा से हम सवाल करें इससे पहले मैं छोटा सा एक तारुफ उनका पेश कर दूं, और वो ये है कि आफरीन साहिबा का तदरीस से गहरा ताल्लुक रहा है। इल्मी और अदबी माहौल में आपने आंख खोली है। ये सदाए हक़ निस्वां बनकर उभरी, शायरा इस कमाल की कि जिया मुहियुद्दीन, जगजीत तो चित्रा सिंह और खुद डॉक्टर आसिफ फर्रुखी इनके कलाम के मद्दाहों में शुमार किए जाते हैं। निसाई हिस्सियत, हुकूक निस्वां, माँ और जिंदगी के मुशाहिदात इनकी शायरी के मौज़ूआत रहे हैं। आपके कलाम में उर्दू, हिंदी, संस्कृत,
انگلش اور جاپانی زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں آپ کے کلام کے. 2 مجموعے اور 1 کلیات ان کے گلشن ادب کی زینت ہیں. انہیں کئی اعزازات سے نوازا بھی گیا ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں آپ شریک ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں. عشرت آفرین صاحبہ، خیر مقدم ہے آپ کا. میرا سب سے پہلا، کیونکہ ڈاکٹر آصف فروخی صاحب سے آپ کا قریبی تعلق رہا ہے، تو میرا سب سے پہلا جو سوال آپ سے ہے وہ یہی ہے کہ آصف فروخی سے آپ کی واقفیت کا سلسلہ کہاں سے شروع؟ دیکھیے، یہ جب میں پاکستان کافی طویل عرصے کے بعد، یعنی 14 سال کے بعد واپس گئی، یہاں آئی میں 1990 میں اور پھر واپس گئی، تو آصف نے خواہش ظاہر کی کہ میں کچھ چھپواؤں کتاب، اور کتاب کا کیا سلسلہ ہے، میری بھی خواہش تھی. تو اس طرح ہمارا رابطہ ہوا اور پھر انہوں نے میری کتاب چھاپی. مجھے میری دوسری کتاب آئی، اس کو میں اپنا دوسرا جنم کہتی ہوں. میں ری برتھ ہے میری، کیونکہ 20 سال سے میں ادبی منظر نامے سے غائب تھی. یعنی پہلے شادی ہو کے ہندوستان چلی گئی، وہ 5 سال ظاہر ہے کہ یہاں شمار نہیں ہوئے. کراچی میں اس کے بعد دوبارہ آئی، دوبارہ جو ہے وہ میں مستقل امریکہ آ گئی، تو کوئی آنا جانا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے سمجھیے کہ مجھے پھر سے متعارف کرایا ادبی دنیا سے. اور کتاب میری بہت خوبصورت چھاپی اور بہت مختصر وقت میں چھاپی. میں حیران تھی، یعنی وہ شخص جس کام کا ارادہ کر لیتا تھا وہ کر کے دم لیتے تھے. میں تو سوچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ دیکھیں نا، کتاب چھاپنے میں اب تو کافی آسانیاں ہیں، لیکن اب سے 15-20 سال پہلے بڑے مسائل تھے. اور پھر ہمارے ہاں کبھی لائٹ چلی گئی، کبھی کمپوزر نہیں آ رہا ہے، کبھی. تو آصف نے یہ کام کیا اور بڑا کام کیا. وہ چیزیں محفوظ ہو گئی وقت پر، اور دوبارہ میں داخل ہوئی. اس کے بعد جتنی دفعہ بھی میں جاتی رہی. آصف سے تو بہت اچھی ملاقات رہی. انہوں نے پہلی، یعنی 2004 میں میرا انٹرویو بھی کیا تھا بان کے لیے. کتاب پہ بھی ریویو انہوں نے لکھا تھا، اور وہ بہت میرے لیے ویلیویبل ہے. تو بس یہ ہے سلسلہ کہ باقاعدہ جو ہمارا مکالمہ اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے اپنے گھر پہ دعوتیں کی، انہوں نے تو کافی ان کی ایسی یادیں ہیں وابستہ ہم سے. یعنی 2004-5 کی بات ہے، مجھے کہنے لگے کہ میں اسلم فروخی صاحب کو ظاہر سلام کرنے جانا تھا مجھے. وہ ہمارے اتنے بڑے رائٹر اور جسے کہ نیچے نقاد پروفیسر تھے، تو ان کو میں وہاں گئی تھی ملنے تاج آپا سے اور ان سے. تو پھر کہنے لگے کہ اچھا، ایک دن شام پر اچانک کال آئی کہ عشرت، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں. آصف کی کال آئی. میں نے کہا اچھا. کہنے دیکھیے گا کمال کا شاعر ہے، کوئی بھی اس پلے کا شاعر اس وقت نہیں ہے. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے آئیے تو دیکھیے گا، ملیے گا، پھر آپ کو پتا ہے. میں اپنی طرف سے خیر وہاں گئی تو عرفان ستار موجود تھے. میرا ہاں، اور صرف میں اور عرفان ستار 2 لوگوں کے لیے انہوں نے وہاں نشست رکھی تھی. اور دل بھر کے عرفان نے مجھے سنا اور میں نے عرفان کو. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آصف کے چہرے پر جو خوشی تھی، جیسے کوئی اپنے، یعنی اپنی بہت قیمتی چیز پانے کی خوشی، اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے انسان. اس طرح سے وہ اچھے تخلیق کار اور اچھی تخلیق کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور لوگوں کو ملا کے خوش ہوتے تھے، وہ متعارف کراتے تھے. اب دیکھیے آپ نے بھی ڈاکٹر اسلم کا ذکر کیا، تو میں ایک چھوٹا سا، میں نے کچھ چند لائنیں لکھی ہیں. پہلے میں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، تاکہ پھر ایک خاکہ سا بن جاتا ہے تو ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں اس کے حوالے سے. آصف سے میری تفصیلی گفتگو آخری بار اپریل میں ہوئی تھی. وہ دنیا ذات کے وبا نمبر کی تیاری میں مصروف تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد پرچے کے لیے میں کچھ بھیجوں. میں نے کہا وبا کے موضوع پر ایک نظم لکھ تو رکھی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں. ادھر سے آواز آئی اچھا. پھر ٹھہر کر بولے بھیج دیجئے، اور آپ کی وہ نظم جو ہم سب میں چھپی ہے بہت عمدہ ہے، اسے اور بڑھائیے. میرا مطلب ہے اس میں ابھی بہت گنجائش ہے. میں نے کہا آپ نے صحیح کہا،
نظم طویل تھی، بعد میں نے بہت مصرے نکال دیے ہیں۔ وہ نکتہ آپ نے پکڑ لیا۔ میں دل میں آصف کی باریک بینی اور ذہانت پر حیران رہ گئی۔ لیکن اب تو وہ چھپ چکی ہے آصف نے کہا، کیا ہوا، پھر چھپے گی؟ دنیا زاد میں عمدہ نظم ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اسے بڑھائیے۔ میرا دل بڑھ گیا۔ میں نے کہا، یہ نظم بھی پرندے چہچہاتے ہیں اسی نشست میں کہی تھی، بلکہ کہیں بھیجنے جا رہی تھی، لیکن آخری 3 مصروں میں الجھ گئی ہوں۔ مختصر سی نظم ہے، میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں۔ بولے وقت ہو تو سنا دیجئے۔ میں شاد ہو گئی، نظم ایک سانس میں سنا دی۔ ادھر سے جواب آیا، فوراً بھیجئے۔ میں نے ہنس کر کہا، کہیں اور بھی بھیج سکتی ہوں کیا؟ آصف کی آواز آئی، بالکل نہیں۔ اب آواز میں بہت دنوں بعد شگفتگی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، آپ نے پرچہ بند کر کے تو ہمارا دل ہی توڑ دیا تھا۔ خدا کا شکر کہ آپ کی قسم ٹوٹی، مبارک ہو۔ آصف بہت کم آمیز اور اختصار پسند آدمی تھے، لیکن اس دن مزے میں بات کر رہے تھے، بہت پر امید اور پرجوش تھے۔ پرچے کی بحالی اور مزید 2 شمارے نکال کر 50 کی گنتی پوری کرنے جا رہے تھے۔ یہ 19 اپریل کی بات ہے۔ میں نے حسب وعدہ نظم پرندے چہچہاتے ہیں اسی وقت بھیج دی، ساتھ میں نوٹ بھی لگا دیا کہ فیصلہ کیجئے کون سی آخری 3 لائنیں بہتر ہیں۔ میں نے دو طرح سے لکھی تھی آخری 3 لائنیں، پنچ لائن تھی اور اس میں الجھی ہوئی تھی۔ آصف کا فوراً جواب آیا، یہ لائنیں بہتر ہیں۔ آصف کی 2 ٹوک رائے نے میری الجھن دور کر دی۔ اس دن ان سے بات کر کے بہت اطمینان ہوا۔ اپنی ذاتی زندگی میں آصف بہت رکھ رکھاؤ والے انسان تھے۔ ان سے ملنے والے کو پہلی ہی ملاقات میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بہت لیے دیے رہتے ہیں۔ ان کی نشست و برخاست میں ایک شائستگی اور لہجے میں متانت تھی۔ وہ بنیادی طور پر شریف آدمی تھے۔ ان کا شریف آدمی تھے، نپی تلی گفتگو ان کا مزاج تھا۔ وہ نہ ایک لفظ زائد بولتے تھے اور نہ لکھتے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آصف نے اپنی عمر چھپا رکھی تھی تو برا نہ مانیے گا۔ آصف فروخی نے اپنی عمر 2 طرح سے چھپا رکھی تھی۔ یعنی ان کے اندر بیک وقت ایک بوڑھا اور ایک بچہ بہت مل جل کر اور بڑی دوستی سے رہتے تھے۔ ان کے اندر ایک بوڑھی روح تھی جو فروخ آباد کے کسی دیوان خانے سے نکل کر ان میں حلول کر گئی تھی، جسے لوگ فروخی کے نام سے جانتے تھے، اور ایک بچہ تھا جو ان کی آنکھوں کی حیرانی سے جھانکتا نظر آتا تھا۔ اسے کوئی فن پارہ نظر آ جاتا تو وہ چہکنے لگتا اور اس کی شربتی آنکھوں میں غیر معمولی چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے اندر کا وہ تجسس بچہ اس کے وجود کی دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا رہتا تھا، اور ایک ٹوٹتی بکھرتی ہوئی تہذیب اور مصنوعی اقدار کے گارے سے بنی ہوئی پرانی دیوار کی شکستہ منڈیروں سے آنے والے دنوں کو جھانک جھانک کر دیکھتا تھا۔ وہ بچہ اپنے زمانے سے بہت پہلے پیدا ہو گیا تھا، جسے دیوار کے پار اترنے کی جستجو تھی۔ اسے گلی میں بھٹکتے بلی کے بچوں کا غم بےتاب کر دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ان کے لیے مٹھاس تھی، اس کے دل میں ان کا درد تھا۔ اس بچے کی دوستی گلی میں بھٹکتے میاؤں میاؤں کرتے زخمی اور بیمار بلونگڑوں سے تھی، جنہیں صاحبان ثروت اپنے بچوں کا دل بھر جانے پر لاوارث چھوڑ جاتے تھے۔ وہ بچہ سماج کی دیوار پھلانگ کر بلی کے ان بچوں کو اپنے گھر لے آتا تھا۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ جس سماج میں وہ زندہ ہے اور جس دنیا میں وہ سانس لیتا ہے، وہاں سانس لینے کے لیے کچھ ضروری شرطیں بھی ہیں، اور وہ ان شرطوں پر پورا نہیں اترتا ہے۔ کہتے ہیں انسان زندگی میں ایک بار ہی عشق کرتا ہے۔ آصف نے بھی عشق کیا، اور وہ عشق تھا قلم سے اور کتاب سے۔ آصف کے کالم پڑھ کر یہ انکشاف ہوا کہ کراچی سے گوریا کوچ کر گئی ہے۔ یہ تو عجیب سی بات تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن ایسا تھا۔ اس تحریر کی ہر سطر میں تشویش تھی، دکھ تھا۔ آصف فروخی جیسا پڑھا لکھا آدمی، جسے جدید اور کلاسیکی ادب پر یکساں دسترس ہو، جس نے عالمی ادب گھول کر پیا ہو، شیکسپیئر اور انیس کی شاعری پر روانی سے گفتگو کرنے والا،
یکسانیت اور روانی سے اس غم میں دبلا ہوا جا رہا تھا کہ کراچی شہر سے چڑیا نے کوچ کیا۔ اصل میں اس کے اندر دو روحیں یکجا تھیں، ایک وہ حیران بچہ جو آنے والے زمانے کے لیے پیدا ہوا تھا اور اس کا نام آصف تھا، اور ایک وہ جید بزرگ جنہیں لوگ فرخی کہتے تھے۔ دونوں اب من و مٹی تلے آرام کر رہے ہیں۔ دونوں اب من و مٹی کے تلے آرام کر رہے ہیں، سب غموں سے آزاد، ان کی بلا سے اس مردہ سماج کی دیوار رہے یا ڈھہ جائے، شہر سے چڑیا رہے یا کوچ کر جائے، قیمتی مسودے اور نادر تحریریں، دوستوں کی کتابیں اور محبت کے نسخے ردی میں بک جائیں یا دریا برد ہو جائیں، اب کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں، اب کوئی ان پر آنسو بہانے والا نہیں۔ واہ واہ، شکریہ، بہت خوب، بہت سبحان شکریہ۔ اللہ۔ نہیں، واقعی آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں کور بھی کی اور ان کے بارے میں آپ نے بتایا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو اپنا مقام بنا گئے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور ان کے بارے میں جتنا سنتا جاتا ہوں، جتنا میں سنتا جاتا ہوں اور متاثر ہوتا جاتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ کاش کہ میری بھی ان سے ملاقات ہوتی۔ انہوں نے آنکھ کھولی ہو جہاں ننیال ددیال خود ان کی پھوپھیاں شعر کہتی تھیں، خود ان کے والد صاحب کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، تو ایسے گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی، تو آپ ان کی علمیت سے متعلق آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ جب آپ ان کی صحبت میں ہوتی تھی، جب آپ ان سے باتیں کرتی تھی، آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ دیکھیے، آصف کبھی بھی آصف سے مل کے، آصف نے ایک تو کبھی اپنی تحریر کی کوئی بات نہیں کی، اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ وہ جو جس سے ملتے تھے اسی کی اس کی تخلیقات کی پرتیں کھولتے تھے، اور ان کو وہ بنیادی طور پہ محقق آدمی تھے، اور انہیں اچھی تحریر اور اچھے لکھنے والے، یعنی تخلیق اور تخلیق کار دونوں کی تلاش ہر وقت رہتی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں جب ادھر گئی ہوں، پہلے تو جب 2005 میں بھی ان کے گھر پر انہوں نے میرے لیے شام رکھی اور اس میں بلایا سارے دوستوں کو، اور ان دونوں نے، یعنی سیمی اور آصف نے، دونوں نے بہت تپاک سے میرا خیر مقدم کیا، میرے لیے شام سجائی۔ پھر جب بھی میں جاتی رہی، 2014 تک کی میں بات بتا رہی ہوں، کہ جب بھی میں گئی پاکستان، آصف کے گھر جانا، آصف سے ملنا یا آصف سے کسی نہ کسی طرح سے مسلسل رابطہ رہتا تھا، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آپ پوری عمر میں اگر مطلب وقت اس کے لیے بہت یہاں مشکل ہے کہ میں آپ کو تفصیلات بتا سکوں۔ ایک بات میں ہائی لائٹ کروں گی کہ آصف نے میری یعنی نثر میں مجھے متعارف کرایا، وہ آصف کا کام تھا، اور انہوں نے ایک ساتھ 3 میرے نثر پارے جو ہے وہ اپنے اس میں پہلے ہی چھاپے جو میں نے بھیجے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ مجھے یونیورسٹی بلاتے تھے، حبیب یونیورسٹی میں 3-4 میرے لیکچرز ہوئے، اور وہ ہر بار اور ہر طالب علم کے بارے میں وہ بہت انتوزیاسٹک تھے، وہ بہت پرجوش تھے، وہ ہر طالب علم کے بارے میں بتاتے تھے میرا یہ بچہ، اور اس کی ایسا تعارف کراتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ اس فن میں یا اس علم میں یہ بچہ جو ہے نا، یہی طاق ہے، اس کے علاوہ اور پورے کراچی میں ایسا کوئی طالب علم نہیں ہے۔ تو وہ بہت جوش کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو ملواتے تھے، اور یہی کہتے تھے میرا بچہ، میرا بچہ۔ اور آپ نے ان کی وہ بھی پڑھی ہوگی، بیٹی کے لیے انہوں نے وہ جو اس نے ٹیبلٹ بھیجا، تو وہ کیا خوبصورت قندیل والا جو کالم تھا، تو ان کو وہ لکھنے لکھانے سے ہی جڑے ہوئے تھے، اور ان کا پورا فوکس ہوتا تھا۔ اور بہت، میں نے ابھی کہا نا کہ نہ وہ ایک لفظ زائد بولتے تھے، نہ ایک لفظ زائد لکھتے تھے، بس بات گفتگو ختم ہوئی اور ختم۔ میرے مطلب یہ کہ حبیب یونیورسٹی میں اتنے شوق سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ والی سنائیے، عصمت آپا کا جو خاکہ ہے، وہ انہیں بہت پسند تھا۔ اور میں جب سنا رہی تھی تب تمام طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے محسوس کیا کہ آصف اپنی سیٹ پر اس طرح ہنس رہے تھے کہ وہ پوری ہل رہے تھے، کرسی ہل رہی تھی۔ تو یہ چیز میں نے کبھی آصف کو اس طرح بے ساختہ، حالانکہ آواز سے نہیں ہنس رہے تھے، لیکن پورا ان کا وجود جو تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی
یہ چیزیں. اور اسی طرح وہ اپنے جب طالب علم کو بتاتے تھے, کوئی اس کا تعارف کراتے تھے, کہتے تھے ہاں بھائی بتاؤ, ہاں بھائی بات کرو. وہ چاہتی تھی یہ دو لوگ گفتگو کریں, کنورسیشن کریں, اور پھر اس کو وہ انجوائے کرتے تھے. تو اس طرح یہ ایک ایسا آدمی کر سکتا ہے. دیکھیے میں جس طرف آنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایسا آدمی کرتا ہے جو اندر سے بہت ہی ہمبل ہو, بہت ہی خاکسار ہو, جو اپنی ذات کی نفی کر کے اور تلاش کرتا ہے انسان نا. پھر آپ دوسروں کی خوبیاں آپ کو اسی وقت نظر آتی ہیں جب آپ اپنے کو بھول جاتے ہیں. اور منفی کبھی میں نے نہیں سنا آصف کے ہاں. کوئی انتظار صاحب کی محفلیں ہوئی, میں 2014 میں کئی مہینے کے لیے وہاں گئی تھی لاہور, تو ایک پروجیکٹ پر یہاں سے. تو اس وقت بھی آصف سے انتظار صاحب کے جب بھی آصف آتے تھے مجھے اطلاع دیتے تھے میں آ رہا ہوں, میں کہتی تھی آصف میں آ رہی ہوں. اور وہ ایسی بیٹھکیں ہوتی تھی, اتنا اچھا لگتا تھا کہ ہم اب مطلب کہ ہمارے لیے یاد رہی. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آصف نے ہر لمحہ اپنی زندگی کا استعمال کیا, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور وہ کئی صدیوں میں جیے, ایک صدی میں اور ایک چھوٹی سی عمر میں وہ بہت بڑی عمر انہوں نے گزاری ہے. اور انہوں نے اپنے علم اور اپنی دانش اور اپنی محبت جو ہے وہ اس طرح بانٹ دی ہے کہ یہ ختم کبھی نہیں ہوگی, یہ بڑھے گی, اس میں بڑھوت آئے گی. ان کے طالب علم جو ہیں, دوسرے ان کی خوبی جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو انگریزی اور اردو پر برابر دسترس تھی. اور دسترس تو بہت لوگوں کو ہوتی ہے, بہت لوگ عمدہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں آج بھی, پہلے سے پہلے بھی. لیکن ادب کا جتنی درک ان میں تھی اور انہوں نے ترجمے کا جتنا بڑا کام کر دیا ہے, اب بہت سے لوگ مل کر بھی کریں تو ممکن نہیں ہے کہ یہ کام مکمل اس طرح ہو سکے جیسے آصف نے کیا ہے. نہیں, ابھی آپ نے میرے بہت سارے سوالوں کا جواب ویسے ہی دے دیا, تو وہ اس میں وہ کرنے کی مجھے اب ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن عصمت آپا کا آپ نے تذکرہ کیا, کبھی آپ کا ایکسکلوسیو انٹرویو انشاءاللہ کریں گے. آپ کے بارے میں ان کا ایک جملہ جو ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے, اور ان کو آپ سے بہت امیدیں وابستہ تھیں, اور اللہ کا شکر ہے وہ آپ نے کام کیے بھی ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے اور ان سے سب سے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن ایک ابھی آپ نے جو قصہ چھیڑا حبیب یونیورسٹی کا, اب دیکھیے اپنی پوری پیشہ ورانہ, ان کا اصل پیشہ تو فزیشین تھے اور میڈیکل ہیلتھ سے وابستہ تھے. وہ انہوں نے ایک دم اس کو چھوڑ دیا, تقریباً یونیسیف سے بھی ریزائن کر دیا, اور اس سے آغا خان یونیورسٹی سے بھی ریزائن کر دیا, اور کمپلیٹلی اپنے آپ کو وقف کر دیا حبیب یونیورسٹی کے لیے, جہاں وہ آرزو سے وابستہ ہوئے. میرا خیال ہے پہلے سب سے پہلے آرزو کے ڈائریکٹر تھے. تو آرزو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیے, اور یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ کو امریکہ میں بھی بچوں کو پڑھانے کا اتفاق ہے اور تجربہ ہے, تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں کہ حبیب یونیورسٹی کے طلباء میں انہوں نے کیسا ایک جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ اس جذبے کو آپ انٹرنیشنل اسکرین پہ یا اس پہ کینوس پہ آپ اس کو کمپیئر کر سکیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں اور جیسے کہ ہمارے امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سی زبانیں سکھانے کا شعور ہے, اور جب جو زیادہ زبانیں جانتے ہیں جو لوگ, ان کو زیادہ وسائل آسانیاں ہوتی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ یک زبانیں ہیں. ہمارے یہاں اگر جو بچے انگریزی اسکول جانے لگتے ہیں پھر وہ اردو آہستہ آہستہ بھولتے جاتے ہیں, اور جو کانوینٹ میں یا گرامر اسکول میں پڑھنے والے ہیں وہ تو ایک پوائنٹ پہ آ کے خالی انگریزی ہی میں بات کرتے ہیں. لیکن حبیب یونیورسٹی میں مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میری ملاقات ظاہر ہے صرف آصف کے طلباء سے ہوئی, اسی حوالے سے میں گئی اور ایک لیکچر کے لیے جاتی تھی جو ایک اسپیسیفک موضوع پر ہوتا تھا, اور وہ بات ادب پہ ہوتی تھی, تو وہاں ادب سے متعلق بچے وہ ہوتے تھے, لیکن ان کے ہر شعبے سے متعلق بچے وہاں پر موجود ہوتے تھے. یہ مجھے تعجب ہوا, اور وہ بچے اس طرح سے دلچسپی لیتے تھے کیونکہ ان کو ان کی انگریزی تو انہوں نے ظاہر ہے کہ بہترین اسکولوں میں پڑھی یا کم پڑھی, یا ان میں وہ بچے بھی تھے جن کی انگریزی اتنی نہیں اچھی تھی, لیکن آصف نے ان کی بھی گرومنگ کی, اور ان کو لائے اور لا کے انہوں نے وہاں پر ایک
ایسی فضا پیدا کی کہ ان کے اندر سے وہ جھجک نکلی کہ ان کی انگریزی اچھی نہیں ہے، اور وہ دو طرح کے یعنی دو طبقات کے بچوں کو انہوں نے ایک کر دیا. یہ بہت باریک باتیں ہیں آصف کی شخصیت میں، اور آصف نے ایسا کام کیا میں تو حیران رہ گئی تھی. ہمارے یہاں یا تو انگلش میڈیم ہے یونیورسٹیز میں بھی اور کالج میں بھی اسکول میں بھی، یا اردو میڈیم ہے سیدھے سیدھے. وہ بیچ کا جو برج ہے وہ نہیں. آصف نے وہ پل بنایا، مجھ سے ایک سندھی لڑکے کا تعارف کرایا. اب میں ان بچوں سے دوبارہ ملوں اور ان سے بات کروں تب میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ ان سے بات کروں، کیونکہ آصف نے مجھ سے کہا تھا کہ اب آپ آئیے گا تو ایک بھرپور. یہ میری بھاگتے دوڑتے مطلب ملاقات ہوتی تھی. 10 دن کے لیے گئی، اس میں سے ایک دن آصف نے 1 دوپہر جلدی سے، لیکن وہ اور چھٹیوں میں بلا لیا اسٹوڈنٹس کو، اطلاع دی اور وہ اپنے والنٹیئرلی پہنچ گئے. لیکن جو باقاعدہ وہ کرنا چاہ رہے تھے پروگرام، یا باقاعدہ میں مل کے ان سے بات کرتی، تو مجھے تو ایسے ایسے انکشافات ہوئے. ایک لڑکی ہے وہ کہنے لگے یہ اتنی کمال کی فوٹوگرافر ہے. میں نے کہا بھائی اس میں سے کچھ تصویریں مل سکیں گی؟ آصف بہت کھینچ رہے. کہنے لگے وہ جو تصویر کھینچ رہی ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، جو اصل ہماری وہ آپ کو نہیں معلوم ہے، یا کوئی کیمرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے کہ کمال کی ہے بچی میری، یہ ایسا اچھا اس کا وہ ایسی اچھی فوٹوگرافر ہے کہ آپ کو نہ. میں نے کہا مجھے کوئی نظر نہیں. کہنے آپ تصویر دیکھیں. اور واقعی مجھے حیرت ہوئی کہ بچی سے ملوایا مجھے انہوں نے کہ یہ تھی انہوں نے آپ کی. میں نے کہا یہ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ کہنی ایسے ہی ہمارا کام ہوتا ہے. تو ان کے ہاں چھپے رستم تھے سب. ایسی ایک سندھی کا شاعر، اس سے انہوں نے میرا تعارف کرایا. کہنے لگے یہ لڑکا ہے. میں تو حیران رہی. میں نے کہا یہ تو کمال ہے. کہنے لگے یہ نہیں آگے آتے تھے. نہیں، میری وہ کوئی بہت انٹیریئر سے آیا تھا تو وہ ظاہر ہے اس کو ہیزیٹیشن تھا اتنی بڑی یونیورسٹی میں اور ملتا. کہنے لگے میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کو، اور یہ اتنا اچھا لکھ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے. میں ان چیزوں کو تو یہ گرومنگ کرنا، آگے بڑھانا، ایسے بچوں کو آگے لانا، یا انگریزی میڈیم جو تھے ان کو اردو سے روشناس کرانا، وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. وہ وہاں نہیں. جی وہ کر رہے تھے. تو خیر بہرحال بس یہ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ اپنی یونیورسٹی میں انہوں نے کس طریقے کا ماحول پیدا کر دیا تھا، لوگوں کو بلا کے ان کی گفتگو کرانا، طلباء سے ان کا انٹریکشن کرانا. یہ کمال کا تھا جو انہوں نے شروع کیا. اور ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، لیکن میں 1-2 سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ آپ کا انہوں نے جو انٹرویو لیا، اور وہ انٹرویو مجھے اس سے زیادہ، انٹرویو سے زیادہ مجھے وہ ایک تنقیدی نشست محسوس ہوئی، کیونکہ اس میں انہوں نے، تنقید سے مراد وہ تنقید نہیں، اردو تنقید جو ہم کہتے ہیں، کہ اس میں انہوں نے باقاعدگی سے آپ کے جو شاعری سے متعلق اور آپ کی نثر سے متعلق جو آپ کے کام تھے ان کو انہوں نے اجاگر کیا اور گفتگو کی. تو آپ نے بہت سارے انٹرویوز یقیناً دیے ہوں گے، لیکن وہ 1 گھنٹے کا انٹرویو مجھے بڑا مختلف لگا اور لگتا تھا کہ انہوں نے آپ کو پڑھا ہے. تو آپ، اور وہ بڑی اجلت میں ہوا تھا، تو اس اجلت کا تذکرہ فرمائیے ذرا. وہ اجلت تو وہ ہماری دوست یہ ہیں رفعت ہمایوں وہاں کی پی ٹی وی کی پروڈیوسر، انہوں نے وہ اپنے کالم میں لکھا ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ بس 10 بجے مجھے پتا چلا کہ اسپاٹ ہے، اور رفعت نے کہا عشرت چلو. میں نے کہا دیکھو یہ میں مشکل ہے میرے لیے، میں پیکنگ کر رہی تھی. کہنے لگی کہ کچھ نہیں، اب تم انکار کرو گی، تم ایسے ہی آتی ہو اور چلی جاتی ہو، کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے. پی ٹی وی والے بلا رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنے اس سے بلا رہے تھے. کہہ رہی ہے میں بالکل درمیان میں ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ وہ لوگ تمہاری شاعری، اور انہوں نے، میں نے اپنی کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب جو ہے نا فوٹو کاپی کر کے انہوں نے مجھ سے مانگی تھی بہت پہلے، تو وہ میں نے فوٹو اسٹیٹ بھیجی دی تھی انہیں. وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہاری شاعری بلا رہے ہیں وہ جو بھی حضرات تھے، یعنی جنرل مینیجر اور یہ وہ. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا تو میں چلوں گی کب؟ کہنے لگی 3 بجے ہے. میں کہا اچھا میں پیکنگ کروں، میں وہیں ٹھہری ہوئی تھی. تو اتنے میں یا جا رہی تھی آ رہی تھی، کچھ مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے. لیکن کہنے لگی اب کون اس کی وہ کرے گا تمہارے مطلب انٹرویو لے گا کون عشرت؟ میں نے کہا کہ میرے ایک دم ذہن میں ہے، میں نے کہا آصف سے پوچھوں. کہنے لگے وہ تو بہت مشکل ہے اتنی جلدی تیار ہو، یہ دن کو 10 بجے کی بات تھی. تو میں نے کہنے لگی آج ہی یہ تیار ہو جائیں گے. میں نے وہیں کال کی. آصف نے کہا کہ اچھا کب ہے؟ میں نے کہا آج 3 بجے ہے، 1 گھنٹے کے لیے اسپاٹ ملا ہے. کہنے لگے آ جاؤں گا. بلا توقف آصف نے کہا آ جاؤں گا. اور وہ
مجھ سے پہلے موجود تھے، مجھ سے اور رفعت سے پہلے موجود تھے. تو ایسا کمال کا کمپیٹنٹ آدمی. اچھا پڑھنے وڑھنے کا سوال یہ تھا کہ وہ تو پڑھے ہوئے تھے نا. میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے آپ کی کتاب بالکل نایاب ہے، دستیاب نہیں ہے کہیں، پہلی کتاب عشرت اسے چھپوائی ہے. تو میں نے کہا میں ظاہر دانیال سے چھپی تھی، میں چاہتی ہوں اسی سے چھپے اور میری خواہش ہے. تو اتفاق سے نہیں میری ملاقات ہوئی تھی، ہوری سے، وہ ملک سے باہر تھی شاید ان دنوں. تو میں نے کہا، تو کہنے لگے کہ اچھا. میں نے کہا آپ کے پاس آپ نے پڑھی ہے؟ کہنے لگے وہ تو ابا کی لائبریری میں ہے. وہ تو جب بھی پھر وہ ہنسے، کہنے لگے جی ہاں مجھے آپ کی تقریب بھی یاد ہے. تو کتاب کی تقریب میں وہ شریک تھے. تو وہ اتنا پڑھا لکھا انسان تھا کہ اسے بولنے کے لیے کسی بھی موضوع پر، یعنی یہ تو ادب تھا جو ان کا اڑنا بچھونا تھا. اور خود ان کے والد بہت اچھی گفتگو اس پہ، میری دوسری کتاب کی تقریب میں وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اسلم فاروقی صاحب. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ قابل اتنے مبارک بڑے ہے آپ آدمی کے، اور بہت سے اہم لوگ. وہ انٹرویو آپ کا بہت اچھا انٹرویو ہے، اور میں سمجھتا جی ہوں کہ وہ لوگوں کو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہیے جو خاص طور پہ ادب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کو اس میں بڑی روشنی بھی ملے گی. اور ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے، مجھے آپ سے اتنی باتیں کرنی ہے، لیکن میں اس وقت ان کو سب کو ختم اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے میکس بروس کے بارے میں بات کرنی ہے. مجھے آپ سے جو ہے جو بل پپ جو آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا برکلے میں، اس سے متعلق بات کرنی ہے. تو ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ایک علیحدہ سے نشست آپ کے متعلق جو ہے ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے بہت وقت دیا ہمیں، اور بہت ایسی باتیں بتائیں جو ممکن ہے کہ عام سامعین جو ہمارے ہیں یہاں پہ ان کو اس کا ادراک نہ ہو، اس کی نالج نہ ہو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نوٹ کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ ایک نشست اور ہونی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اب رضیہ آپا سے میں کچھ سوال کروں. میں آپ کا بہت تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اردو انسٹیٹیوٹ کے تمام اراکین کی، کہ آپ نے مجھے یاد کیا، مجھے اس وقت اتنا وقت دیا. اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اور انشاءاللہ ضرور رہے گی گفتگو. یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے. تو اب ان کے تعارف میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رضیہ آپا ہمارے عہد کی باکمال ادیبہ، شاعرہ اور محقق ہیں. تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اظہار کے لیے نئی جہتیں تلاش کرتی رہتی ہیں. افسانوی ادب اور ناول نگاری ان کی شخصیت کی شناخت بن چکے ہیں. مزاحیہ مضامین، خاکے، سفرنامے اور ڈراموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہیں. ایسی با اعتماد شاعرہ ہیں کہ جس نے روایات کا پاس بھی رکھا اور تازہ کاری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا. پہلا آدم جی ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے. آبلہ پاک ہندی اور ایک اطلاع کے مطابق چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جس کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی، لیکن کسی صاحب نے بہت وثوق سے، اچھا وہ صاحب جنہوں نے یہ بات بتائی وہ بھی بڑے محقق قسم کے آدمی ہیں، تو کوئی بات وہ مجھے یقین ہے کہ وہ بات کوئی ایسی ہوا میں نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اس کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملا. پھر کچھ طلبہ ہیں جنہوں نے آپ کے کام پر پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، اور اردو کے مایہ ناز ادبا اور شرکا کے ساتھ آپ کا وقت گزرا. آپ کی کتاب گلدستے اور گلدائرے ان بھولی بصری یادوں کا ایک قیمتی مجموعہ ہے، جس میں ایسے کئی لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر آپ کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ وہ دیوانہ تھا مگر اپنے ہنر میں کامل. وہ دیوانہ تھا مگر اپنے ہنر میں کامل، چاک کر کر کے گریبان سیا کرتا تھا. آپ فرمائیے کہ آصف صاحب کے بارے میں، آپ کی تو ملاقاتیں اسلم صاحب سے بھی رہی ہیں اور آصف صاحب سے بھی رہی، تو اب آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے کیسے تجربات ہیں آصف صاحب سے متعلق اور آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ مجھے بولنا نہیں آتا، اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا جو میں نے لکھا ہے وہ پڑھ دوں. جی تو میں نے شروع اس طرح کیا ہے، اور بالکل جو میرے احساسات ہیں وہ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ اب آصف فاروقی ہم میں نہیں ہے. مرزا غالب کا یہ شعر اس طرح یاد آتا ہے: ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی آصف، کیا تیرا بگڑتا جنم آتا کوئی دن اور. آصف عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے تھے، برخوردار تھے، مجھے رضیہ صاحبہ کہتے تھے، بہت عزت سے ملتے تھے. میں اصل میں یہاں پر 1985 میں یہاں آ گئی تھی امریکہ، تو جاتی رہتی تھی، تو جب بھی جاتی تھی وہ ضرور ملنے آتے تھے، اپنے گھر بلایا، بہت سے اور ادیبوں کو مدعو کیا. تو مجھے یہ محسوس تھا کہ جیسے وہ میرے دوست ہیں، جیسے ابھی
شخص نے بتایا کہ بڑوں میں بڑے اور چھوٹوں میں چھوٹے ہو جاتے تھے، تو مجھے ہمیشہ اپنے دوست جیسے محسوس ہوتے. حالانکہ ان کے والد اسلم فرزی صاحب سے اکثر یونیورسٹی میں ملاقات ہوتی تھی. اردو کانفرنس میں ڈائس پر بیٹھ کر ان کی عالمانہ تقریر بھی سنی. ایک مرتبہ فاطمہ حسن کی دعوت میں ان کی میز پر بیٹھی تھی. 4-5 اور حضرات بیٹھے کھانا کم کھا رہے تھے اور ان سے سوال پوچھ کر استفادہ کر رہے تھے. اسلم فروخی صاحب کو بولنے کا بہت خوب سلیقہ تھا، جس کی جھلک آصف میں بھی تھی. ہاں، ایک بات اور یاد آئی. اسلم صاحب نے محمد حسین آزاد پر جو کام کیا تھا، اس پر انہیں 1965 کا آدمجی انعام دیا گیا تھا. اسی سال مجھے بھی آبلا پاپر انعام ملا تھا. ممکن ہے کہ ہماری پہلی ملاقات ڈھاکہ میں انعام کی تقریب میں ہوئی، مگر مجھے بہت سی باتیں اب یاد نہیں رہی ہیں، لیکن ان سے ملاقات ویسے رہتی تھی. ان کی بیگم تاج فروخی سے بھی یاد آتی. وہ ڈپٹی نذیر احمد کی پڑپوتی تھی. ان کی شاہد احمد ریلوی پر لکھے گئے ایک مضمون سے میں نے اپنے خاکوں میں استفادہ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آصف کو کئی پیڑھیوں کی جو خاندانی اور علمی فضا ملی تھی، ویسے ہی خاندانی سادگی طبیعت میں تھی. ہمیشہ گھر پر ملنے آتے تھے، اردو کانفرنس میں بلواتے تھے. خود ایک زمانے میں یونیورسٹی سے وابستہ تھے، ملک اور شہر سے بھی باہر جانا پڑتا تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سندھ کے کسی دیہات میں گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہاں بچوں کو وہ لگ رہے تھے انجیکشن اور کچھ دوائیں وغیرہ پلائی جا رہی تھی، تو مجھے وہاں پہ جانا پڑتا ہے. کیا بات ہے. سب یعنی یہ بھی کام وہ کرتے تھے. اس کے باوجود حیرت ہوتی ہے کہ کتنا لکھا. کہانیاں، تبصرے، تحقیق، دنیا بھر کے جدید ترین ادیبوں کو پڑھنا اور ان کے ترجمے کرنا. ایسی کتابوں کی کھوج جو آسانی سے دستیاب نہ ہو. پھر انٹرویو لینے اور دینے بھی لگے تھے. میں پہلے جب وہاں پر تھی تو میں نے کبھی ان کو نہیں سنا تھا، لیکن بعد میں دیکھا. ان میں اظہار مکمل اعتماد اور وثوق سے کرتے تھے. حالانکہ افسانوں سے زیادہ دلچسپی تھی. خود بھی ایسے افسانے لکھے جیسے سمندر کی چوری. ابھی میں نے ان کو ان کا مضمون پڑھا جنہوں نے شہر کراچی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ خیر تو کیا کچھ کر رہا. اور آخری جملہ اس کا ہے کہ کراچی تو نے بہت لہو کیا ہے. آخری جملہ ان کا یہ تھا. کیا خوبصورت. تو شہر کراچی کو مخاطب کر کے انہوں نے وہ سب کہہ ڈالا جو کوئی اور اپنے مضمون میں کہتا. تو بہت سی ایسی باتیں جو وہ مضمون نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کراچی کو مخاطب کر کے کہی. تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. حالانکہ کرنے والے تو ظاہر ہے کوئی اور لوگ ہوں گے. جی ہاں، لیکن اس کا اسٹائل تھا ان کا. ان کے کئی افسانے اور تقاریر انٹرنیٹ پر موجود. تو ایک دفعہ انہوں نے میرا بھی انٹرویو لیا تھا، تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا. نہ مجھے اس کا ٹیپ دیا گیا نہ، تو اس لیے مجھے یاد نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ اعتماد سے ہی کچھ باتیں کی ہوں گی اور میں نے جواب دیے ہوں گے. تو ابھی چند ماہ پہلے کی چیزیں میں نے ان کی دیکھی انٹرنیٹ میں، تو مجھے بہت ہی کمزور لگے. آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، اور دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو حبیب یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بچوں کے دوست ہیں اور ہر ایک کی تعریف کرتے تھے. اور آخر میں انہوں نے جب تقریر کی، آخر میں بچوں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہ میں نے تم سے کیا کیا حاصل کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سب بچے ان سے ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید اپنے والدین سے اتنے نزدیک نہیں ہوں گے جتنے کہ ان سے نزدیک تھے، ان کی تعریف کرتے تھے. ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ جو چیز پسند آ جائے وہ پسندیدگی والہانہ ہوتی تھی. میرا طویل افسانہ تبتی شاہ ان کو پسند آ گیا. اکثر اس کا ذکر کرتے تھے دوسرے لوگوں سے بھی، اور انہوں نے شہرزاد سے خود اسے شائع کیا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت اچھی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. آپ جھکے تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کم آ رہی ہو. میں کچھ دیکھ رہا تھا. جی کل میں کسی ایک اور پروگرام میں بھی تھی، تو اس میں وہ بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ذرا زیادہ آواز سے بولیے. ایک لائبریری کا پروگرام تھا، کسی اور لائبریری کا. اچھا، تو براؤنچی بہنوں کے ناول زخم تنہائی کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایک عجیب دلچسپ اتفاق یہ ہوا کہ یہ ناول مجھے اشاعت سے پہلے پڑھنے کو مل گیا، اور میں اس کی موضوع کے شہر میں آ گیا اور اس کی اشاعت میں انوالو ہوتا چلا گیا. اس ناول پر انہوں نے اپنے پرچے میں 6 صفحات لکھی ہیں. جیسے میں نے لکھا ہے کہ انہیں کوئی چیز پسند آ جائے تو بس وہ والہانہ ہوتی تھی پسندیدگی. یوں لگتا ہے کہ وہ ان بہنوں سے میری ہی طرح مسحور تھی. اس ناول کے لیے انہوں نے لکھا
زخم تنہائی برونٹی بہنوں کے اسطورے کا اسیر ہونے کے باوجود ایک ناول ہی رہتا ہے. جی نہیں معاف کیجیے، کسی کی آواز آ گئی. آپ جاری رکھیے. اچھا، کہ یہ اسطورے کا اسیر ہونے کے باوجود ایک ناول ہی رہتا ہے. شاید اسی لیے مجھے یہ ناول اپنی حیثیت سے بڑھ کر اردو ناول کی پوری تاریخ میں ایک اعتبار سے منفرد نظر آتا ہے. کیا بات. ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے جو میں خیر شخص سے پوچھوں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ اردو ناول کی خود شناسی میں ایک لمحہ عرفان نظر آتا ہے. یہ اردو ناول کی خود شناسی میں ایک لمحہ عرفان نظر آتا ہے. یہ میری پوری طرح مطلب اس کا سمجھنا آیا. ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے، لیکن ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں. عرفان جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں عرفان نہیں ہے، ابھی ہمیں سیکھتے میں وقت لگے گا. بہت کام کیا ہے آپ نے. جی جی اور فرمائیے. یہ ناول جو ہے 2008 میں چھپا تھا اور اسی سال کا بہترین ناول کا احمد قاسمی ایوارڈ اسے ملا تھا. مگر آصف نے اس ایوارڈ کا ذکر تک کبھی نہیں کیا کہ ان کے نزدیک ان کی اپنی پسند ہی صنعت تھی. اس ایوارڈ کا ذکر کبھی انہوں نے نہ کیا نہ میں نے کیا. وہ نہایت گہرائی میں جاتے تھے. لکھنے والے کی نیت، اس کی تحریر، اس کی کامیابی یا ناکامی تک پہنچ جاتے تھے. میرے ناول صدیوں کی زنجیر پر انہوں نے 1988 میں ڈان میں تبصرہ کیا، جبکہ 1985 میں میں امریکہ آ گئی تھی. یہ تراشا میرے والد نے مجھے بھیجا تھا. کیونکہ ان سے ملاقات گاہے بگاہے ہوتی تھی، مگر خوبی یہ تھی. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل پلیز جاری رکھیے. جاتا ہے بازوں سے. ایک خوبی یہ بھی تھی کہ خط یا ای میل کا جواب فوری دیتے تھے. اسی سال 5 مئی کو میں نے ای میل میں پوچھا کہ بھائی میرے 2 افسانوں کا کیا ہوا. میں 2 افسانے بھیج کے میں بھول بھال گئی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں تھا. تو ایک دن یاد آ گیا تو میں نے کہا بھائی وہ میرے 2 افسانوں کا کیا ہوا. انہوں نے فوری جواب دیا کہ آپ کو دونوں افسانے پوتے کی ڈائری اور یہ آواز کہاں سے آئی جون 1919 میں شائع ہو گئے تھے اور میں نے آپ کو پوسٹ کر دیے تھے. بھلا بتائیے افسانے کب کے چھپ چکے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں. افسانے مجھے نہیں ملے، اس کا افسوس نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ 5 مئی 2020 کی اس ای میل میں آصف نے اپنی طبیعت کی ناسازی کا ہلکا سا ذکر کیا اور 1 جون کو دعوے مفارقت دے کے چلے گئے. ان چند سالوں میں کتنے بڑے بڑے ادیب رخصت ہوئے، مگر وہ سب اپنی زندگی کا بہترین دور گزار چکے. آصف کو تو ابھی بہت کام کرنا تھا. اپنے رسالے کا احیاء کرنے کا ارادہ تھا اور خدا معلوم کیا کیا لکھتے. بس اب تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ انہیں وجہ سے رحمت کرے اور یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی اس بچے کو سنبھال لے تو ان کی یاد تازہ رہے. اس وقت کیا خیال ہے ان کے بچے کو سنبھال دے تو؟ جی ہاں، وہ تو بہت مشکل ہے ان کی طرح کوئی کرنے والا. کیا ہو سکتا ہے بچی ان کی غزل جو ہے وہ اپنے باپ کی چیزوں کو سمیٹ رہی ہے، کر رہی ہے کام. اس کا ایک انٹرویو میں نے سنا ڈاکٹر شیر شاہ سید نے اپنے ریڈیو پروگرام میں کیا تھا، وہ بہت اچھا تھا. اور وہ بچی کافی محنت کر رہی ہے باپ کے لیے. یہ بھی آصف کی خوش قسمتی ہے، سمجھیے. اچھا جی آپ سے جو ہے 1-2 چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی آپ نے ایک تو برانڈے سسٹرز کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا. دیکھیے رضیہ آپا کا ایک کمال یہ ہے کہ جو کچھ لکھتی ہیں اس میں آپ کی تحقیق کا بڑا دخل ہوتا ہے. مجھے ایک اور بھی ناول آپ کا یاد ہے، صدیوں کی زنجیریں. وہ اور یہ ان خاص طور پہ آپ ان مقامات پہ گئیں، ان مقامات پہ گئیں جن کے آپ نے وہاں تذکرے کیے، جو منظر نامے آپ نے ان میں لکھے. وہ منظر جو ہیں آپ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہچان جاتے ہیں ان منظروں کو وہاں پہ جب آپ ان کی منظر کشی کرتی ہیں یا جب واقعہ بیان کرتی ہیں. تو خیر اس جہت پہ ہم کبھی آپ سے بات کریں گے، لیکن اس وقت یہاں پہ برانٹے سسٹرز کے بارے میں آپ وہاں گئیں، آپ نے جا کے باقاعدگی سے وہ جگہیں دیکھی اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ ناول لکھا. اور آصف فروخی صاحب کو اس کا بڑا ادراک تھا، آپ سے بڑا تذکرہ رہا اس کا. تو ذرا ناول کے بارے میں ذرا تذکرہ کیجیے اور آصف صاحب کا بتائیے کہ کس طریقے سے وہ انٹرسٹ لیتے تھے اس میں.
वो तो पहले पढ़ चुके होंगे उनको, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे हमेशा से ये बहनें जो थी वो फैसिनेट करती थी, उनका रहन सहन। मैं वहां पर गई खास तौर से क्योंकि वो लंदन से बहुत दूर जगह है हावर्थ, और एक छोटा सा गांव है, और वहाँ की सड़कें अभी तक कच्ची हैं। और तो उनका घर जो है, जो जिसमें वो रहती थी, उसको अब म्यूजियम बना दिया। मैं वहां पर गई, एक एक चीज मैंने देखी। उसमें शार्लेट ब्रॉन्टे की इस तरह बिठा दिया कुर्सी से जैसे उनको पीछे नजर आता है। उनके जूते वहां रखे हैं, और जूते आप यकीन करें उनके कि जो मेरी हथेली है शायद उससे बड़ी होगी, इतनी छोटी कद की वो थी। और बिल्कुल देहात था वहाँ, कोई यानी पढ़ने का सिलसिला ही नहीं था। खुद ही वो बहने पढ़ना शुरू कर देती थी। एक भाई था उनका जिसको लोग समझते थे कि वो जीनियस है, लेकिन वो तो मशहूर नहीं हुआ। ये तीनों बहनें मशहूर हुई, जिनमें से एमिली और शार्लेट तो बहुत। तो मैंने वहां पर उनके नोट्स जो रखे हुए थे उनको फोटो स्टेट किया। मेरा शुरू से इरादा था कि इनके ऊपर मैं सीखूंगी। तो मैंने वहाँ पे उनको नोट्स वगैरह लिए, वहाँ लिखा। उनके वहाँ के जो कब्रिस्तान उनके घर के बिल्कुल पास था, उसको कहते हैं कि वहाँ पर उनकी, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी, उसका भी असर वहाँ पर कब्रिस्तान की वजह भी बताई जाती है। पानी भी वहाँ पर बहुत साफ नहीं था। तो ये सब बातें मैंने नोट की, और तो मैं लेकर आ गई यहाँ पर। यानी आप समझिए मैं गई हूँ 1976 में वहाँ, और ये नॉवेल छपा है 2008। 60 साल लगे हैं इस नॉवेल को। माय गुडनेस, माशाल्लाह। और लेकिन बहरहाल अब वो एक इनकी किताबें वगैरह पढ़ती रही, इनके ऊपर जो कुछ भी लिखा गया उसमें से मैं नोट्स लेती रही। वो नोट्स मैं सब पाकिस्तान में छोड़ आई थी। तो जब मैं कभी कभी जाती थी वहां पर, तो एक मरतबा मुझे ख्याल आया कि भाई ये नोट्स मैं लेके जाऊँ लेकर। तो वो फिर मैंने अपने उसमें से डायरी में से फाड़ के मैं लाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तादाद में थे। और फिर यहाँ आके मैंने उनके ऊपर लिखना शुरू किया। तो जब वो मुकम्मल हो गया और आसिफ को पता चला, तो ये तो पहले ही से उन बहनों से बहुत मुतासिर थे। और ये मुतासर होने की बात भी थी कि एक बिल्कुल गांव की लड़कियां, जहाँ ना उन्होंने कभी स्कूल, एक स्कूल में वो गई थी जिसका जिक्र शार्लेट ने किया है कि वहाँ पर बहुत ही खराब इंतजाम था, और बहुत जल्द इन लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि ये वहाँ बीमार हो गई। खुद ही पढ़ती थी, खुद ही लिखती थी। और शार्लेट जब इन्होंने जेनर लिखी है तो अपने फर्जी नाम से, उस जमाने में औरतों को लिखने का रिवाज नहीं था, अगर थी तो उनको वो जगह नहीं मिलती थी कि जो मर्दों को मिलती थी। इन दोनों बहनों ने मर्दों के नाम से लिखा, और फिर ये दोनों बहनें लंदन गई उसका खत लेके अपने पब्लिशर का कि ये खत तुम्हारा मुझे मिला है। तो वो पब्लिशर जब ये पहुंची कि छोटा सा कद है, काले से कपड़े पहने हुए हैं, गांव की लड़कियां, तो किसी से कहा भी आपसे कोई मिलना चाह रहा है, बाहर खड़ी है लड़कियां दो। तो वो लड़का बहुत हैंडसम था, पब्लिशर बहुत जबरदस्त था। वो बाहर आया, उसने उसने कहा नहीं उनको बुला लो। वो उनको बुला लिया। उनके दफ्तर में जब वो पहुंचा तो इन्होंने उसका खत दिखाया उसको। तो जैसे खत दिखाया तो नाराज होकर कहने लगा ये खत आपको कैसे मिला? तो हैरान कि एक लड़की वो खत तो जी, आपकी आवाज थोड़ी सी गायब हो गई। मेरे नाम है और वो नॉवेल मैंने लिखा है। तो फिर वो हैरान हुआ, और फिर उसने सब लोगों को बुलाया अपने दफ्तर में और उनसे मिलवाया। क्या बात है, क्या बात है। रज़िया आपा, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त हमारी इस प्रोग्राम के वक़ार को आपने बढ़ाया है, और आपसे गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह ताला हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, और आपसे फिर कभी इंशाअल्लाह जूम पे मुलाकात करवाएंगे, और दूसरे लोगों से बहुत सारे आपसे सवाल हैं जो आपकी अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, और बड़े इंस्पायरिंग जवाबात हैं उनके। मुझे तो मालूम है क्योंकि मैं तो आपके साथ बहुत रहता हूँ, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि और भी लोग जानें आपके बारे में। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो पहला हिस्सा है वो यहाँ इख्तिताम पजीर होता है, और अब हम आइंदा अपने जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला डॉक्टर आसिफ फर्रुखी के काम को, मिशन को जारी रखे, और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि उनका जो काम है वो आप यकीन मानिए वो समंदर हो गया है, या समंदर हो गया है वो। और उस समंदर को समेटने वाला, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कई छोटे छोटे अपने जजीरे जो है वहाँ छोड़े हैं,
جن پہ ان تمام چیزوں کی نشو و نما ہوتی رہے گی. جیسا آپ نے تذکرہ کیا ان کے بچوں کے بارے میں, پھر ان کی بیٹی اب کام کر رہی ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کو پر کرنے کے لیے کئی لوگ آتے ہیں, اور اللہ کرے کہ مثبت انداز سے آئیں اور وہ خلا جو ہے وہ پر ہوتا رہے. اور یہ سب امین بھائی جی ایک منٹ, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جی جی ابھی جو بڑی خوبصورت گفتگو محترمہ آپ کے رضیہ فصیح احمد اور ہماری عمدہ شاعرہ عشرت آفرین نے کی ہے جی جی آصف فاروقی صاحب پر, مشتبہ حسین صاحب کے گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ میں کہ ان باپ اور بیٹوں سے میری ملاقات 2003 میں ہوئی. ماشاءاللہ. ہوا یہ کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن نے اپنے گھر پر میرے لیے آپ کے کیا کہتے ہیں 8-10 لوگوں کو جمع کیا ناشتے پر, اور میری کتاب آئی ہوئی تھی یادگار انیس. اچھا. تو میری گفتگو اسلم صاحب سے ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کتاب میں نے ایک مرثیے کا 800 صفحے میں تجزیہ کیا تھا. وہ بہت انٹرسٹڈ تھے اس میں, وہ کتاب انہوں نے پڑھی تھی. تو جب وہ تشریف لائے تو 7-8 لوگ ڈاکٹر فاطمہ حسن کے گھر پر تھے, اور یہ مجھ سے سوالات کر رہے تھے اسلم فاروقی صاحب بہت ہی دلچسپی سے, اور کہہ رہے تھے کہ اسی طریقے سے آپ شکوہ جواب شکوہ کا تجزیہ کیجئے. میں نے کہا یہ بڑا اچھا آپ نے آئیڈیا دیا ہے, اور میں نے شروع کیا. میرے سیدھی طرف جو ہے آصف فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میرا صرف ایک انٹروڈکشن کیا کہ کہا کہ میں بھی فزیشین ہوں. اچھا میں ان کو ادیب سمجھ نہیں سکا, تو وہ بڑی طریقے سے آپ کے جو ہے جو ان کے والد مرحوم جو پوچھ رہے تھے اس کو سن رہے تھے, اور میں احساس کر رہا تھا کہ یہ بڑے ادیب یعنی انٹرسٹڈ آدمی ہیں. بعد میں مجھے پتا چلا, انہوں نے کہا کہ آپ اگر وقت رکھتے ہیں تو آج شام میں ملاقات کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, آج دوپہر میں تو مجھے جانا ہے لاہور, انشاءاللہ کبھی اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس عظیم آپ کے آصف کی بات کر رہا ہوں, آصف فاروقی کی, کہ دیکھیے 10 کتابوں کا میری لائبریری میں افکار جو کراچی سے نکلتا تھا 1986 میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے 10 کتابوں پر وہ جو تبصرے چھپتے تھے 10 اور 15 سطر میں, جس طریقے سے جب ان کی عمر 27 یا 28 سال ہے, یعنی افکار کراچی 1986 میں انہوں نے 10 کتابوں پر, زیادہ کتابوں پہ کیا ہوگا لیکن میرے پاس جو اس وقت موجود ہے 10 کتابوں پر انہوں نے جو گفتگو کی ہے, جیسے خط انشا جی کے خطوط پر, کیونکہ آج ہم مزاحیہ گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیے انہوں نے جو گفتگو کی ہے نا آپ کے انشا جی کے خطوط پر 10 سطر میں, اس شخص نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ کمال معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے. تو ادیب یہ اس زمانے میں تھے جب وہ 26-27 سال کی عمر میں, ہم بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ کس طرح 10 میں